पिक्चर आपको कंप्लीट करता मैं नहीं आऊँगा, उस वक्त तक मैं आपको वाज़ेह तौर पर नहीं बता पाऊँगा कि हमारे अफराद व मकासद क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त वज़ाए पाकिस्तान क्या है। दूसरी बात कराची का मैं बेटा, कराची से ताल्लुक आपका, आप ही के दरमियान से स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ताजिर पॉलिटिक्स और उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स का आगाज़ है। हालिया दिनों में जो कराची का किरदार रहा, दर हकीकत के मैं आपको आगाह करता चलूँ, उसने आलमी इदारों को शिकस्त से उनका नज़रिया ये था कि कराची में बहुत लाशें हैं, कराची ने बहुत तकालीफ उठाई हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो मूवमेंट की जाती है तो सबसे बड़ा रिएक्शन कराची से है। लाहौर बंद हो जाए, इस्लामाबाद बंद हो जाए, पेशावर बंद हो जाए, आलू बंद होता है। जिस तरह अमल बेहतरीन था, रद्द अमल के लिए अब हम खुश हैं। कराची में पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी, गिलगिती, बिल्तिस्तानी, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले तमाम कौमियतें मौजूद हैं। KPK के पख्तून बिल्कुल परेशान न हो, कराची के अंदर पख्तून उनसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बलोच सरदार भी बिल्कुल परेशान न हो, बलोच भी बड़ी तादाद में मौजूद है। सिंधी वडेरे अपनी सियासत करें, सिंधी भी बड़ी तादाद में मौजूद है, सराइकी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो ये जो रिएक्शन दिया, ये सिर्फ महाजिरों ने नहीं दिया, ये तमाम कौमियतों ने दिया, मेरी पाकिस्तान ने। जो पाकिस्तान में होना है पहले कराची में होना है। कराची ही रिजल्ट है हर उस सब्जेक्ट के रिजल्ट का, जिसको चाहे आलमी इदारे देखें, मुल्की इदारे देखें, आप देखें, सहाफ़ी देखें या मैं देखें। कराची बिल्कुल बेफिक्र रहे, आज के बाद कराची बिल्कुल बेफिक्र रहे। ये आज हमारा पहला अमली कदम है और ये कदम अब आ गया है मैदान में। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो शहादत की मंजिल पा के कब्र में उतरेंगे, या पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी मंजिल बनाने में अपना किरदार बनाएंगे। जिंदगी में कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं, देखिए ये खेत है, हर आदमी एक खेत लगाता है जिसका वो फल खाता है। बेसिकली ये वो खेत है जिसके फल शायद हम ना खा सकें, यकीनन हम नहीं खा पाएंगे, और यकीनन हमारे पास, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे कम से कम वक्त में अपने एजेंडे को आपके सामने लाना है और उस पर अमल करना है। लेकिन ये फल, इस पर मेहनत इसलिए की जाएगी कि आने वाली नस्लों के लिए। जो मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान मेरे हवाले किया, तहजीब याफ्ता, सकाफती, माशरती तौर पर बेहतरीन पाकिस्तान की, मेरी माँ ने मेरी तरबियत को मुझे टीपू सुल्तान पढ़ा, और परेशान में ये हूँ कि मैं अपनी 3 मासूम बेटियों को, शेर खान बेटियों को या आपके बच्चों को आने वाले दौर में इस माहौल में छोड़ के जा रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमें कब्र में सुकून मिलेगा, कि हमारे बच्चे किस हाल में, किस हालत के अंदर शहर में इस मुल्क में गुजारा करेंगे, क्या उनका मुस्तकबिल होगा? हमने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारी महदूद नज़र कल से आगे गई नहीं। हमारी नज़र तो ये कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या फ़ायदा, ये किस एजेंडे से आया है, इसके पीछे कौन है, इससे आगे ना सोचने की कभी किसी ने कोशिश की है, ना कोई करेगा। लेकिन मैं जिन लोगों के दरमियान बैठा हूँ, मैं जानता हूँ वो तहजीब सखावत के अमीन है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या बात कर रहा हूँ। ये जंगें कभी भी फौज नहीं लड़ा करती, जंग तो कौम लड़ा करती, और उसका फुकदान देखने में नजर है। जब आप किसी को सेहतमंद मुआशरा देते हैं या सेहतमंद मुआशरे की तरफ जाते हैं, तो उसका सबसे बुनियादी जुज़ है निज़ाम इंसाफ। जहाँ इंसाफ नहीं, वहाँ कोई माशरा नहीं। चर्चिल का मशहूर डायलॉग है जंग अज़ीम II में, जब बरतानवी अमायदीन ने उससे आके कहा कि हमें खतरा है कि बरतानिया तबाह हो जाएगा, तो उसने ना पूछा ये कि बंदूकें कितनी है, तोपें कितनी है, मिसाइल कितने हैं, जहाज कितने, उसने ये कुछ नहीं पूछा। उसने सिर्फ एक बात पूछी, ये बताओ हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ कैसा चल रहा है और अदालतें कैसे काम कर रही हैं।
لوگوں نے کہا کہ عدالتیں بہت اچھا انصاف کر رہی ہیں، تو اس نے کہا بے فکر رہو، اس ملک کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تاریخی سچ اور حقیقت ہے۔ اسلام اور انصاف ایک ہی سکے کے دو لوگ، ہر در حقیقت انصاف کا نام ہی اسلام اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے۔ آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ۔ اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے۔ باقی مولوی صاحبان نے اپنے لیے نکال دیا تاکہ وہ صدر بن جائے تو خلیفہ راشدین بنے، یہ ممکن نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا۔ بہت افسوس کی بات ہے، سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں، اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے، لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر، ہم نیچے سے ٹاپ 5 ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام ہے۔ پاکستان کا نظام انصاف سال ہر سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا، مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یاد ہے، یہ جدوجہد کوئی آج کی نہیں ہے، اس جدوجہد کا باقاعدہ آغاز میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں اس درد کو، اس تنگی کو سمجھ سکیں، اس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں۔ 2007 میں فیصل رضا آپ کی حقیقت میں، چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق اس پارٹی سے ہمیشہ سے کوئے کھائے ہیں، جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں، پنجاب میں ان کا تعلق تھا۔ ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے، ضلع عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں، لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی ہے۔ یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا۔ 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ بے شک یہ چینج مرہون ملت کی، ہر جگہ دو مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں، ہر محکمے میں دو مائنڈ سیٹ ہیں، صحافت میں، فوج میں، عدلیہ میں، پارلیمنٹ میں، سیاستدانوں میں، عوام میں، ایون کے گھر میں۔ ہم ہمیشہ اپنے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کیا کرتے ہیں فار دا چینج۔ ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں، شخصیات کو نہیں۔ چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ اس چینج کو مضبوط کرے۔ تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا، کیونکہ گزشتہ 24 سال سے میں اپنے ہم نوا لوگوں کو اور 14 سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں۔ 2007 میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے، تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی، جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا، ریل آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، بیجنگ آف وار کا کھلا آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں۔ میں نے اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج پاکستان بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا عالمی میڈیا کی سربراہی میں۔ میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پرویز مشرف کو چوڑیاں لے کے آتے تھے، پھر اس کو قاتل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی غلطی نے اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا، تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے، تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے، دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پر مسلط کرتا ہے۔ اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا ہوتا اور افواج پاکستان اور پرویز مشرف کو دھوکہ نہ ملا ہوتا تو شاید آج ہم ان حالات میں سے نہیں گزر رہے ہوتے۔ اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا، آج صورتحال یہ ہے کہ آپ گلی گلی تکفیریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور 9 مئی تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر، یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا، جس جنگ کا میں آپ کو 10 سال پہلے بتاتا آیا ہوں، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہو۔ بہرحال سینٹ کے اندر
میں جاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے آج تک میرا وہی لائے عمل ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا, کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں. ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے. تبدیلی نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے, معاشرے سے نہیں. جب انسان خود تبدیل ہوگا معاشرہ خود تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بہرحال پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اداروں نے افتخار محمد چودھری کو لانچ کیا. مقصد ہزاروں کی تعداد میں وہ دہشت گرد جو افواج پاکستان پکڑ چکی تھی ان کی رہائی یقینی بنا کے انہیں شام اور عراق میں ٹرانسپورٹ کرنا, جہاں آل رسول کے مزارات پہ وہ حملوں میں ملوث پائے گئے. اس کی سرکوبی کرنے کے لیے میں نے پوری طاقت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا. دیکھیں میرے معزز صحافی بھائیوں, کم سے کم اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جھنڈا لگ جاتا ہے. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکا. جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو برات دی جاتی ہے. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے, لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہتا ہے. افتخار چودھری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا, ثاقب نثار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. آج کے دور کے نیازی کے ساتھ, آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے, وہ اس دور کا نیازی تھا, یہ اس دور کا نیازی ہے. اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی میں خلاف تھا. میں تو اس وقت سے فوج کی حمایت کر رہا ہوں جب تنکا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا. تنکا جوڑ کر. اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی, غلط, جھوٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی, جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا. زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی, اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا. پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی, اس کو سندھ میں دیا گیا. باغ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا. اس طرح بندربات ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی, اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی, اسٹیبلشمنٹ باغ پارٹی کو بھی لائی, سبھی کو لائی. بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا. تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا, جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا منصوبے اور ان سے ٹکراؤ کا آغاز. 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی, بالکل عین آئینی اور قانونی. جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا. ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں, تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں. میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی, اس کے اوپر کیس داخل کیا, اور کیس کیا میں نے ایس او پی 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل کے اس نوٹیفکیشن کے مطابق, جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا ایک دوسرا راستہ خود افتخار محمد چودھری اس دور کے تمام ججز نے بنایا. اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے. 4.5 مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی. اسلام پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا. اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا. رپورٹ دی نہیں گئی. رپورٹ تیار تھی, میں فاتح ہو چکا تھا. اگر اس وقت میری فتح کا نہیں, قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یکسر الگ نظر آتا. اس دور میں اس کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے مجھے منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے. الحمدللہ قدرت کا مقافات عمل سامنے آیا, وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس کو گالیاں. لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت اور اس سے جو نقصان ہوا, اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودھری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. ہر وہ صحافی, ہر وہ جرنلسٹ, ہر وہ اینکر, ہر وہ سیاستدان, ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا اس کا برابر کا شریک ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ملک پر سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں, انصاف پسند اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں. ریٹائرمنٹ تک
وہ خلیفۃ المسلمین تھا. اس کے بعد غنی ہو گیا. مغل بادشاہ کا قول صحیح ثابت ہو گیا. پاکستان میں اس خطے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ کا ڈھول بتا کے استقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت. بالکل آج تک اس قول کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی کام کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے. بہرحال جب رپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی مجھ سے 3 چیزوں پہ استعفا لیا. مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلا کے کہا کیونکہ میرا تقاضا تھا 2013 میں جمہوری مارشل لا. مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کے. میں نے کہا نہیں, میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنی مشن کو قربان نہیں کروں گا. میں اس پہ کام کروں. میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشل لا پہلے میرے سے سمجھ تو نہیں بھی ہے لیکن شاید اس کو ماننے کے لیے بول گیا. دوسرا, افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا وہ واپس کروں. میں نے کہا یہ ممکن نہیں. یہ انصاف قانون اور حق کا مقدمہ ہے. اس میں نے 4.5 سال ریسرچ کر کے جان مار کے اکیلا تن تنا مقابلہ کیا ہے کہ کیسے آدمی کا جس کے آگے 24 کروڑ 99,999 افراد سر جھکا کر. اس دور میں صرف 2 آدمی اس کے خلاف, ایک پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری اور دوسرا میں. بہرحال استعفا ہو گیا. لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ کو قرض کے طور پہ چھوڑ دیا. آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے قرض کی مقروض. کس حساب سے آپ توہین پارلیمنٹ کے بل پاس کریں؟ شرم آتی ہے آپ کو؟ آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی رپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ ہی ایک سینیٹر نے محنت کر کے فرعون وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا. آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے, آپ کسی کو کیا انصاف؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈبیٹنگ کلب ہے. سموسے کھائیے, چائے پیجیے, کافی پیجیے, گھر جائیے, واپس آئیے, موویز کے قصے سنائیے, جلسوں کے قصے سنائیے, ہٹے لگائیے, کہتے لگائیے, لطیفے سنائیے اور گھر چلیے. ایون کہ ان کو پتہ ہی نہیں لیجسلیشن کو. یہ لیجسلیشن کے ادارے ہیں جبکہ ہماری عوام کا معیار یہ ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اس لیے چنتے ہیں کہ وہ سی فلورنگ کرائے گا, نالیاں بنوائے گا, سڑک بنائے گا. یہ شغل کا فقدان کسی بھی پارلیمنٹیرین کا یہ کام کرے گا. دوسرے ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف آر اے ہمارا ایک ریسرچ ہے. 2009 سے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ریسرچ کرنے, کیونکہ میں کراچی بدر کر دیا گیا الطاف حسین کے تقاضے اور مجھے 4.5 سال اسلام آباد میں گزارا کرنا پڑا. کراچی مجھے آمد سے اجازت تھی محرم میں. تنہائی نے مجھے کتابوں کا شوقین بنا دیا اور وہاں سے ریسرچ کا آغاز ہو گیا. آپ صحافیوں کے بیچ میں جو بیٹھا کرتا تھا ٹاک شو میں, ان تمام معزز صحافیوں کے ساتھ میں ان کو کلاسز سمجھتا تھا, میں سنتا تھا, اس پہ ریسرچ کرتا تھا اور پھر ریسرچ کا شوق ایسا چلا کہ یہ پھیل کر دنیا کے 18 ملکوں میں پھیل گئی. ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش بنائی جا رہی ہے ہم اس کو ٹریک کریں. ہم وسائل میں بہت کمزور ہیں, ہم طاقت میں بہت کمزور ہیں. ہمارے پاس کیا راستہ لگتا ہے اس سے نمٹنے کا؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم اس سازش کو پاکستانی میڈیا پہ آ کے تشخیص کرتے ہیں. اس سے بڑا نقصان تو کسی منصوبے کو نہیں ہو سکتا جو ہم پہنچا جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام عالمی ایجنسیوں کے نشانے پر لے آتے ہیں. یہ حقیقت ہے. بیرونی دنیا میں اکثر جہازوں سے اتار کے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں جب مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مجھ سے سیدھا یہ پوچھا گیا آئی ایس آئی میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں نے بولا میرا آئی ایس آئی میں کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن آئی ایس آئی میری مانگے کا تاج ہے. مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے لائق سمجھا کہ میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہوں. جس طرح تم ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سی آئی اے کے وفادار ہو, میں اپنی مملکت کی ایجنسی کا وفادار ہوں. تمہیں اگر مجھے سزا دینی ہے, کیا کرنا ہے وہ کر لو, اور بالآخر مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے ڈیپورٹ کر. بہرحال یہ بھی سرٹیفکیٹ آف آنر.
पहला। दूसरा, जून 2016 में हमारी टीम ने एक आलमी मंसूबे को तशकील करी। आलमी मंसूबा क्या था? आलमी मंसूबा था इस दौर के न्याजी को पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म बनाना 2/3 अक्सरियत के साथ। इस दौर के न्याजी को वज़ीर आज़म बनाना। जुलाई और अगस्त हमने इसकी रिकन्फर्मेशन पे पूरा वक्त जाया कि सितंबर में हमें 100% कंफर्म हो गया कि जी मंसूबा यही 2/3 अक्सरियत से इसको वज़ीर आज़म बनाकर इसके हाथ से 6 काम देने। कश्मीर का सौदा, लाख बोलो इस दौर के न्याजी के मैं नहीं था, जमहूरियत में तुम ही जिम्मेदार हो, या तो बोलो जमहूरियत है नहीं। जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। स्टेट बैंक को IMF की पाबंदी हो, गवादर को अरामको के हवाले, एक्टिव प्रोग्राम को रोल बैक करना, फौज में ग्रुपिंग करना और एक्टिव प्रोग्राम को रोल बैक करना और इसराइल को तस्लीम करना। जब ये मंसूबा बना, हमारी नजर सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान में वो कौन सा पहला फर्द है जो इस पे लब्बैक कहेगा। इसलिए हमारी पूरी नजर पाकिस्तान में सहाफत के ऊपर आ गई, क्योंकि जिसने भी उठना था, आजकल पाकिस्तान के अंदर हमारे सहाफी भाइयों के पास सबसे बड़ा ये फन है कि वो लीडर ढूंढते हैं और लीडर बना के पेश कर देते हैं। बाद में 3 साल बाद माफी मांग रहे होते हैं कि हमसे गलती हो गई। उस गलती के बाद फिर दोबारा लीडर की तलाश शुरू करके नया लीडर बनाना शुरू कर देते हैं। ये सहाफत हरगिज नहीं। दिसंबर 2016 में इस आवाज में सबसे पहले लब्बैक का उस दौर के चीफ जस्टिस साकिब के साथ क्या ये हुआ कि इसको, चूंकि उस वक्त नून लीग की बड़ी गहमा गहमी थी, इदारों ने कहा कि जो प्रिविलेज पहुंचाए जा सकते हैं जिससे इसको फायदा पहुंचे वो पॉलिसी बने। दर हकीकत उनके 2 नजरिए थे। एक, अफगानियों को पाकिस्तानी करके, जिसके वोट इमरान खान को मिले। एक तो उनका नजरिया ये था, ये नजरिया यहाँ पे राइज किया गया, हर इदारे ने इसमें हिस्सा डाला, हर इदारे ने। 2018 में मॉडर्न रोड पे की जाने वाली मेरी तकरीर इस चीज का गवाह है कि वो हमें इशारतन बता चुका। हर इदारे ने इसमें हिस्सा डाला, लेकिन आलमी इदारों के 2 फिनोमेना, वो दिखाते राइट है, जाते लेफ्ट है। वो दिखाते ऐसे हैं कि हमारा सारा काम आप ही के फायदे में, लेकिन अंदर हकीकत वो एक आलमी एजेंडे पे चल रहे होते हैं। आपको ये दिखाया जा रहा था कि इससे इमरान नियाजी को फायदा होगा, दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर तकफीरियत का बीज बोया जा रहा था पाकिस्तानी करके। आलमी जंग का था, यहाँ प्यादे चाहिए थे, यहाँ ट्रूप चाहिए थे, यहाँ ऐसे मिलिटेंट चाहिए थे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी करे। उसके लिए लाजिम था कि उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाती। हमारी नजर आई कि इसका सबसे पहला आवाज कौन उठाएगा, तो साकिब निसार ने पाकिस्तानी कौम को इसको डबल सर का खिताब देना चाहिए। वो तो सर के खिताब दिया करते थे, ये डबल सर है। उन्होंने ऐलान किया 2 माह के अंदर मर्दमशुमारी मुकम्मल की जाए और मर्दमशुमारी मेरी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। भाई आपका क्या था? ये तो आपका क्या था? ज्वाइंट वेंचर बना, तमाम इदारों के लोग मिले और आखिर में दो फर्क। 2017 मर्दमशुमारी होने से 6 माह कबल वसीम बादामी के प्रोग्राम में मैंने मीडिया को हथियार बना के इसको डिस्क्लोज करना शुरू किया। मैंने आपसे कहा ना, हम वायु नुकसान जो उनको देते हैं वो तशखीस बंद कर देते हैं। और वहां से लेकर जून जुलाई तक मैं टीवी प्रोग्रामों पे चीख के पाकिस्तानी अवाम को बताता रहा, खुदा के वास्ते होश कर लो, ये अफगानियों को पाकिस्तानी करने जा रहे हैं, कल तुम्हारी जिंदगी अजीवन हो जाएगी। लोगों ने कहा ये तो सस्ता नशा है, चलो तुम्हारे नशे को हिला मुझे होता कोई शुरू। मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, मैं तना था। तमाम सियासी जमातें जो आज मर्दमशुमारी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, ये तमाम कैंप लगा के उस मर्दमशुमारी के जुर्म में, गुनाह में बराबर के हिस्सेदार थे।
یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں قوم کو برگلا رہا ہوں، لیکن حقیقت تھی کہ میں قوم کو صحیح پکچر دکھا رہا تھا۔ مجھ پہ پابندیوں کے بوجھ ڈالنا شروع کیے، میڈیا بند کیا، اور مجھے پہلی جیل ہوئی۔ بارہا مجھے بلا کے سمجھایا کہ اس کا آواز بند کرو، میں نے سماج پیدا نہیں ہوتا۔ جان اللہ کو دینی ہے، میں حق کے رستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم آج جن کو پال رہے ہو، کل یہ تمہارا قتل کریں گے، تمہیں ذبح کریں گے، یہ فوج پہ حملے کریں گے، مت پالو ان کو۔ مجھے جیل ملین میں ماؤں بہنوں کی دی جانے والی ریئیکشن اور حقیقت میں عاصم علی زرداری صاحب کی خصوصی کوششوں کے سبب مجھے رہا کرنا۔ جب میں جیل گیا تو مردم شماری کو اپروو کر دیا گیا۔ سینسس کمشنر آف پاکستان نے آفیشلی یہ اعلان کیا 2017 کے آخر میں کہ ہم نے تمام افغان ریفیوجیز کو ایز آ پاکستانی شہری شمار کر لیا ہے۔ میرے شہر کی آبادی 2 کروڑ 13 لاکھ تھی، 1.5 کروڑ ان کو گر لیا تو ہم کہاں گئے۔ قدرت نے بچت کر دی کہ پرانی ووٹر لسٹوں پہ وہ الیکشن منعقد ہو گیا، ورنہ آپ کو جس دن ووٹ دینے جاتے آپ کو پتہ چلتا ووٹ تو کیا آپ کی تو شناخت ہی ختم کر دی گئی۔ اس عمل کے اندر میں باہر نکلا اور پوری طاقت سے اس وقت کے چیف جسٹس سے ٹکرا۔ میرے پاس ٹکرانے کا راستہ کیا تھا؟ میں ایک اکیلا آدمی تھا۔ آواز ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تیر کا جہاد ہے، میں نہ تلوار کا ہے، میں نہ بندوق کا ہے، کیونکہ تیر تلوار بندوق کی باری آتی ہی منہ سے باتیں کرنے کے بعد ہے۔ میں نے اس جہاد کو اپنا ایک